आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हमेशा से तनाज़े का शिकार रहा है। कुछ करें भी तो तनाज़ा, कुछ ना भी करें तो तनाज़ा। फरवरी में इंतखाबात हुए, उसके बाद उसके बाद बोर्ड की तश्कील अमल में आई, मगर कारकर्दगी ठप। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमने दावत दी है बानी व सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल जनाब हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी साहब को। खैरुद्दीन कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड की जो सारा मामला तय हो गया, बोर्ड की तश्कील अमल में आ गई, उसके बाद फिर कारकर्दगी क्यों ठप पड़ी हुई है? देखिए साहब, वक्फ बोर्ड हो या और कोई माइनॉरिटी हमारे कारपोरेशन हो, इस वक्त हुकूमत की बेहिसी का शिकार है। जितने भी मुसलमानों के अहम मसाइल के लिए जो इदारे जात हैं, वो तमाम के तमाम अदम कारकर्दगी का शिकार हैं। जी और हमारे केसीआर साहब मुसलमानों को बहलाने के लिए मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर का तो इंतखाब कर दिया, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई बजट फंड जारी नहीं किया गया। इसी तरह उर्दू एकेडमी बिल्कुल खाली है, सिटवीन खाली है, और हज कमेटी अभी हाल हाल में उसका तकर्रुर हुआ है। खैर वो हज का सीज़न है, उसके बाद में फिर उसका क्या हाल है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हुकूमत हमेशा मादिनाना रवैया इख्तियार की हुई है, और हुकूमत तेलंगाना को मुसलमानों के इस अहम कारपोरेशन से कोई हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी तो दूर की बात है, दिलचस्पी भी नहीं है। और हुकूमत तेलंगाना ये नहीं चाहती कि मुसलमानों की जायदाद उनको मिले और उसकी आमदनी मुसलमानों को हासिल हो। और इसकी जीती जागती का सबूत ये है कि 1680 एकड़ ज़मीन आपके जो है ना टोली चौकी की, ये हमारी हुकूमत हत्या चुकी है। और ऐसे कई एकड़ ज़मीन हुकूमत हत्या चुकी है। तो इससे अवाम को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी टीआरएस सरकार वक्फ बोर्ड की भलाई के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है। तो जिसकी नीयत वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की हो, तो उनसे जो है ना जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ की क्या तवक्को रखी जा सकती है, बताइए आप। जी, आप कह रहे हैं हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है। क्या हुकूमत तेलंगाना या कोई भी रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का इख्तियार रखती है? देखिए, जब वक्फ बोर्ड की जो है ना जायदाद ही नहीं रहेगी, तो अब उसकी हिफाजत का मसला कहाँ से दरपेश होएगा। हम्म, सवाल ये है कि जायदादें तकरीबन ख़त्म हो रही है और हुकूमत की निगरानी में ख़त्म हो रही। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हुकूमत खुद जो है ना वक्फ बोर्ड जो ज़मीनात कब्जा की है, वक्फ बोर्ड से जो पैरवी की जा रही है, अमदन वक्फ बोर्ड वो केस हार रहा है, अमदन हार रहा है। तो अब आगे क्या तवक्को रखी जा सकती है, बताइए आप। आमदन आमदन जबकि कैसे हार सकता है क्या? डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर रही, जो सबूत दाखिल नहीं कर रही, उसकी जो मुंतखबात है वो दाखिल नहीं किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड क्यों में। क्यों नहीं और किए एक जा तो रहे हैं? अब ये तो जो है ना वक्फ बोर्ड बताना चाहिए ये। तो जी यहाँ पर हुकूमत की माँ पर ये साजिश की जा रही है। और एक अहम बात ये है कि सबसे पहले गजट 2000 वो 1956 में जो है ना शाया हुई, हम्म, तो 1956 में। और उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ वक्फे से गजटा बनते गए। हम्म, 95 में गजट बनी, 2000 जो ना 5 में बनी। तो अब जैसे नई गजट बन रही है, उसमें कई औकाफी जायदादों को शामिल ही नहीं किया गया है उसमें, अच्छा। शामिल ही नहीं किया गया है। इसका जिंदा सबूत ये है कि मौला अली के पास की कीमती अरबों रुपए की जायदाद जो टीआरएस सरकार के एक एमएलए का रिश्तेदार उस पर कब्जा किया हुआ है। और हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड जो है ना इसी बुनियाद पर वो मुकदमा हार चुका है कि मौजूदा गजट में उस जमीन का जो है ना कोई जिक्र नहीं है उसमें।
تو اب اس جی کا ذمہ دار کون ہے بتائیے آپ؟ تو راج طور پر وقف بورڈ کی چیئرمین کی سیٹ پر اور وقف بورڈ کا جو عملہ ہے وہ برابر جو ہے نا حکومت کے اشارے پر کام کر رہے ہیں. وہ حکومت سے جو آرڈر آتا ہے انہوں وہی کام کرتے ہیں انہوں. جی اب وہی کام کرتے ہوئے ستم ظریفی یہ ہے کہ جو مسلمان جو چاہے متولی ہو، آپ کے خبرستان کی کمیٹی ہو، مساجد کی کمیٹی ہو، اس کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا ہمدردانہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا، بلکہ وقف بورڈ کا عملہ خود بعض صاحب حیثیت لوگوں کو ایسی وقف املاک ان کو بتایا جا رہا ہے اور پیپروں میں رد و بدل کر کے وہ وقف بورڈ سے ان کے نام پہ لاکھوں روپے رشوت لے کے ان کے نام پہ کیے جا رہے ہیں. اب آپ بولیں گے صوفی صاحب اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو جی میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر رہا ہوں. میں شمشا آباد کے آگے حمید اللہ نگر 19 ایکڑ جو ہے نا وقف بورڈ کی زمین ہے اور اس کا ایک فریق جو ہے نا خیر وہ میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، وہ محلے کا نام بھی نہیں لیتا، وہ کسی اور علاقے کے کاغذات کو لے کر ایک نام کی مماثلت ہونے کی وجہ سے اس 19 ایکڑ زمین پہ وہ اپنا جو نا دعویٰ وقف بورڈ میں پیش کیا. تو اب جی وقف بورڈ میں پیش کرنے کے وجہ سے اب وہ شخص جو ہے نا 25 تا 40 لاکھ روپے وقف بورڈ کے عملے کو رشوت دیا. اچھا اور یہ جو نا اخبار سیاست میں بھی یہ نیوز آئی ہے اور اخبار نیوز چینل میں بھی یہ نیوز آئی ہے جس میں 9 نام جو نا ہوئے ہیں. اور وہ جو شخص رشوت دیا ہے چیئرمین کے سامنے وہ جو نا ویڈیو جو پیسے دیتے ہوئے بتایا گیا. اچھا تو اس میں سے ایک جو ہے نا 2-2.5 لاکھ روپے واپس کر دیا اور ایک میں کھلے طور پر بتا رہا ہوں دستگیر نام ہے جو پہلے جو ہے نا وہاں پر وقف بورڈ میں سپرڈنٹ تھا. اب وہ جو نا اس کو پھر انسپکٹر بنا کے بھیجے. اس سے پہلے 3 مرتبہ وہ اسی رشوت ستانے کیس میں سسپینڈ ہوا، اس کا پوسٹ بڑھایا گیا. اچھا اب جب وہ شخص کو جب نکالا گیا اس کو پنشمنٹ دی گئی تو انہیں بولا میں اکیلا نہیں ہوں، 9 آدمی ہے. تو اچھا وہ 9 آدمی کی لسٹ انہیں احمد ندیم صاحب کے حوالے کیا. اب اس وقت رننگ میں آپ تحقیقات کر سکتے ہیں. اچھا اچھا 9 رشوت خوروں کی لسٹ وہ احمد ندیم صاحب کے حوالے کیا. احمد ندیم صاحب وقف بورڈ میں جو نا سپرڈنٹ آف پولیس خواجہ معین الدین صاحب کو تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا چکے ہیں لیکن وہ برفدان کی نظر ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے. اب روکنے والوں کا میں نام بھی بول سکتا ہوں. جی یہاں تک جو نا ہماری تحقیقات ہے. جی اب اس طریقے سے حکومت اور وہاں کا عملہ خود وقف کو برباد کر رہے ہیں. تو اب آپ جو نا بورڈ کے قائم رہنے کی، سلامت رہنے کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے بتائیے آپ؟ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں آپ شمس آباد کی زمین کا، اس کی جو جی برائب دی گئی تھی، یہ کب کی بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ سلیم صاحب کے دور میں ہوا تھا یا آخری پیریڈ میں. اچھا تو اب تو بورڈ بدل گیا ہے نا، تو اب کیا نئے بورڈ سے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ کریں گے؟ اب دیکھیے صاحب بورڈ تو بنا نام بنا ہے، ابھی تک چیئرمین صاحب کرسی پر نہیں ہیں. جی اور جو ہے نا وہاں کے عملے کی وہ دھاندلی چل رہی ہے. اور ایک ستم ظریف یہ ہے کہ اگر کوئی فریق کسی وقف بورڈ کی زمین کی نشاندہی کر کے گزٹ اور پیپر نکال کے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلانا شخص اس پر قابض ہے، تو وقف بورڈ کا عملہ قابض کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے قابضین سے یہ مل کر اس سے پیسے لے کر جو کیس داخل کرا اس کو تکلیفیں پہنچاتے یہ لوگ. اچھا یہ اتنی ضلالت پر جو نا وقف بورڈ کا عملہ آ چکا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. اور جبکہ تحقیقات کے لیے احمد ندیم صاحب ہمارے خواجہ معین الدین صاحب کو وہ لسٹ دیے ہیں جو دستگیر دیا ہے. وہ انسپکٹر تھا، انہیں بولا میں اکیلا پیسے نہیں کھایا، اتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، سب کو جو نا برطرف کیا جائے. آج جی تک تحقیقات نہیں ہو رہی اس کی. اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بتائیے آپ؟ اب وقف اب بورڈ یہ ہمارا باقی رہنے کی کیا توقع ہے بتائیے آپ؟ جی تو اب یہ جو چیئرمین صاحب نہیں ہے، وقف بورڈ کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تو اب آگے جی اور کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ اب دیکھیے صاحب صورتحال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری حکومت سے ہمارے لیے کوئی اچھی توقعات نہیں ہے.
ہم ان سے اچھی توقعات نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب سے TRS سرکار آئی ہے وقف بورڈ کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کے جو ہے نا ریکارڈ سیکشن کو جو ہے نا مہر بند کر دیا گیا. کیوں کیا گیا تھا؟ تو کئی وہاں سے ریکارڈ جو نا غائب ہو چکے ہیں، کئی دستاویزات غائب ہو چکے ہیں، اخبارات میں آیا ہے، اسمبلی میں اس کی گونج ہوئی. لیکن ستم ظریف یہ ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمارے تلنگانہ کے حیدرآباد کے جو نامور تنظیمہ ہے وہ آواز اٹھانے کے لیے بھی پیچھے ہٹے. ان کو معلوم ہے حقیقت میں کون ہے، تو لہذا وہ بلا ہمارے گلے میں آ جائیں گی، یہ ڈر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو مالک ہے وہ خود جو ہے نا انجان ہے، تو حکومت کو تو لوٹنے کا موقع ملا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، مسلمان ہیں. جی، تو اب ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ یہ اقدامات کیا، اب اسمبلی میں KCR صاحب اعلان کرے CBCID انکوائری ہوں گی. محمود علی صاحب بولے ڈسٹرکٹوں سے شروع ہو گئی. یہ تو شروع سے آخر تک یہ دھوکہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں. کہاں ہو رہی بتائیے؟ CBCID انکوائری کہاں ہو رہی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ انکوائری ہوئی تو خود حکومت خود جو ہے نا وہاں پر کٹہرے میں آ جاتی، اور حکومت کے کئی جو ہے نا بڑے عہدیدار کٹہرے میں آ جاتے. تو کیا وہ بیوقوف ہے انکوائری کرا کے جو ہے نا آپ بیل مجھے مار بولنے کے لیے؟ یہ عوام کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا ہے. تو یہ جو سب ہو رہا ہے تلنگانہ کے وقف بورڈ میں، سینٹرل وقف کونسل کچھ کر سکتی ہے اس معاملے میں؟ صاحب سینٹرل وقف کونسل کے لوگ جب یہاں پر آئے تھے، تقریباً 6-8 مہینے پہلے کی بات بول رہا ہوں، آپ بھی وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے. ہم وہ ہوٹل میں گئے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہم پورا ریکارڈ لے کر گئے ان کے پاس. اس سے پہلے ہم سینٹرل وقف کونسل دلی گئے، ہم دہلی جا کے پورا جو نا ریکارڈ ان کے پاس پیش کیے. وہ پورے دستاویزات میرے پاس بھی محفوظ ہے، اور وہی دستاویزات ہم لے کے جب یہاں پر لوگ آئے تو سینٹرل وقف کونسل کے ممبرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کا مقامی معاملہ ہے، آپ لوگ حکومت کو فائٹ کرو. اچھا، تو میں ان سے سوال کیا تھا کہ پھر آپ لوگ کیوں آئے یہاں؟ ہمارے نام پر حکومت کے پیسے سے عیش و عشرت کے لیے تفریح کرنے کے لیے آئے آپ لوگ. آدھے گھنٹے تک تو ہماری بحث چلی، پورے جو نا وائرل ہوا، آپ بھی دیکھے ہوں گے. آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو سینٹرل وقف کونسل یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان یا TRS سرکار سے بیزار ہو، اور 2023 میں ایک ممبر نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک کہ کشن ریڈی چیف منسٹر نہیں بنیں گے ہم آپ لوگوں کے واسطے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ سینٹرل وقف کونسل کے ممبر کے الفاظ ہے جو کیرلا کا تھا. اچھا، ہاں، اس پہ میں بھڑک گیا اور بہت جو نا گرم مباحث ہوئے، پورے چینلوں پہ رہا، سمجھے آپ. تو سینٹرل وقف کونسل کا یہ عالم ہے، اب کیا کریں گے بتائیے آپ. خیر، جو انہوں نے تجویز پیش کی ہے، جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جب تک کہ کشن ریڈی چیف منسٹر نہیں بن جاتے ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیا یہ ممکن ہے؟ اب یہ تو وقت بتائیں گا ممکن ہے یا ناممکن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں ایسے ممبرس ہیں جو صرف پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ووٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، مسلمانوں کے املاء کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہی. تو سینٹرل وقف کونسل سے بھی کیا جو ہے نا ہم کو امید رکھی جا سکتی ہے بتائیے آپ. قبرستانوں کے زمین کو جو ہے نا نیلام کر دیا جا رہا ہے، خبروں کو میل دیا جا رہا ہے، کوئی پرسان حل نہیں ہے. شاہآباد کے قبرستان کے لیے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، میں وہاں پر جو نا سروے کرنے کے لیے درخواست ڈالا، وہاں پر جو ہے نا انسپیکٹر آئے، معائنہ کرے، آج تک سروے نہ ہو رہا اس کا. اور جو لوگ گھرا بنا رہے ہیں، یہ وقف بورڈ کا عملہ ان سے پیسے لے کے آ کے جو نا خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب تو رنگے ہاتھ پکڑے گئے نا. چیئرمین سلیم صاحب کے سامنے ویڈیو سامنے رکھا گیا پیسے لیتے ہوئے، تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. تو وقف بورڈ تو اس وقت رشوت خوروں کا سب سے بڑا اڈا بنا ہوا ہے. کیا آپ اس کا سروے نمبر بتا سکتے ہیں شمس آباد کی پراپرٹی کا؟ سروے نمبر تو خیر مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے. پورے پیپرز، پورے ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. اچھا، ریکارڈ پورے پیپرز وغیرہ ہے. اور میں اس تعلق سے موجودہ چیئرمین صاحب سے بھی بات چیت کیا ہوں. تو وہ بھی پورے ڈاکومنٹس منگا کے آج ہی ان سے میری بات چیت ہوئی. تو فوری 19 اگر قیمتی زمین کی جو نا حفاظت کی جائے. وہ آپ کے ایئرپورٹ کے قریب ہے، کروڑوں روپے کی زمین ہے، اربوں روپے کی زمینات ہے، ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اس پہ.
تو انہوں نے ابھی آج رپورٹ دی مجھے چیئرمین صاحب، جو رجسٹریشن کرایا گیا ہے میں فوری کینسلیشن کے لیے آرڈر دے چکا ہوں بول دیو. جی جی. آج ایک اچھی رپورٹ آئی ہمارے کو وقف بورڈ سے. اچھا، امید کی جاتی ہے کہ موجودہ چیئرمین. ہاں، اب امید تو ہے ہمارے کو، اب لیکن یہ ابتدائی معاملہ ہے، سال 2 سال انہوں خدیم ہونے کے بعد میں انہوں کیا پیرا نکالتے نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، وہ تو آگے کی بات ہے. وہ تو آگے کی بات ہے. نہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ 5 سال بھی جب تک بھی انہوں رہے، ہم موجودہ چیئرمین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے، اپنی اوقافی جائیداد کے لیے حفاظت کے لیے کام کرے. تو آپ امید جتا رہے ہیں کہ موجودہ چیئرمین صاحب اس کیس میں کچھ کارروائی کریں گے اور مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کی چیئرمین صاحب سے بات ہوئی تو کیا انہوں نے وقف بورڈ کی میٹنگ کے تعلق سے کچھ کہا آپ سے؟ اب وقف بورڈ کی میٹنگ کے تعلق سے میں پوچھا بھی نہیں، انہوں بھی نہیں کہے. البتہ اخبارات میں جو ہے نا وقف بورڈ کے جو موجودہ ہمارے فتح بندگی پاشا صاحب جو ہیں رکن، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بورڈ کا اجلاس جو نا جلدی رکھا جائے. اب وہ کب رکھتے، 20 تاریخ کو اس سے پہلے طے ہوا بول کے معلوم ہوا تھا، لیکن اب یہ حاجیوں کی روانگی کی وجہ سے اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، یہ سننے میں آ رہا. لیکن چیئرمین صاحب سے خطۂ اس کے تعلق سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وقف بورڈ بہترین اپنی کارکردگی کرنا شروع کر دے گا عنقریب؟ اب ہم تو یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ موجودہ نو منتخب صوبہ چیئرمین صاحب کہ فوری اپنی کارکردگی شروع کرے، اور جہاں جہاں پر وقف املاک پر ناجائز قبضے ہیں ان کو ہٹایا جائے. اب سابقہ چیئرمین صاحب کینسلیشن کر کے جو نا انہوں اتنا جو نا اپنی پیٹ کو تھپتھپا لیے، اتنے رجسٹریشن ہم کینسل کر دیے. تو رجسٹریشن کینسل کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ قبضہ لینا کمال ہے. بالکل. آپ قبضے نہیں لے کے آپ کینسل کر لے کے ہم اتنے کینسل کر دیے، تو بیوقوف بنانے والی بات ہے یہ. تو اس سے پہلے جو کینسل ہوئے اس کے قبضے کوئی نہیں لے گا؟ ارے آج تک نہیں لیے، کوئی وقف بورڈ نہیں لے رہا. اچھا. ارے اب ہم ایسے زمینات کے جو نا نشاندہی کیے ہیں جہاں ابھی جا کے وقف بورڈ قبضہ لے سکتا ہے، لیکن نہیں جا رہی ہے. اچھا. اور ان کے کارندے جا کے وہاں معاملے داری کر لیتے، قبضے دار سے پیسے لے کے آ جاتے یہ لوگ. جی. اور اس کے اندر نیچے سے اوپر تک سیکریٹری، انسپیکٹر، سپرڈینٹ، یہ سب کے سب شامل ہے اس کے اندر. اب صاحب 9 نام جو ہے نا خود وہاں کا ملازم دستگیر جو ہے نا احمد ندیم صاحب کو 9 نام دیا، اس زمین میں اتنے لاکھ روپے یہ لوگ لیے. اب اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے؟ تو فوری ان کو تو ہتھکڑی پہنانا چاہیے نا. ہو سکتا ہمارے ہے سی او صاحب بھی روک کے رکھے اس کو. اور معلوم ہو رہا کہ جو سیکریٹری ہے فاروق عارفی، ان کے بھی بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب ایسے نامور لوگ، ایسے عزت دار گھرانے کے لوگ اگر یہ کام کریں گے تو کیا ان کے والدین کے لیے کیا ایصال ثواب ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے کیا؟ بتائیے آپ. یہ لوگ اپنی موت کو بھول گئے، پھر ٹائم ہوگا تو جو نا الحمدللہ یہ لوگ اللہ رسول کی باتیں کرتے. اور وقف املاک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں وہاں کا عملہ شامل ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، حکومت آنکھیں بند کی ہوئی ہے. اور اگر آنے والے چیئرمین صاحب، میں ان کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ پہلے اپنے اسٹاف کو جو ہے نا ان پر نظر رکھیے، ان کی کارکردگی پر نظر رکھیے، تو پھر یہ کام ہو سکتے ہیں. اب چیئرمین صاحب جا کے پھیلا نہیں دیکھتے، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلانے کے نہیں صاحب ایسا ہے ایسا ہے، اب انہوں سن لے کے خاموش بیٹھ جاتے. تو یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹی رپورٹ ان کے ٹیبل پہ لا کے دی جاتی. تب اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ تو تجویز ہمارے پیش کیجئے کیا ہونا چاہیے؟ چیئرمین صاحب کو یہ چاہیے کہ انہوں جو ہے نا اپنا پی اے ایسے آدمی کو رکھے وہ کیس کے فیلوں کی وہ تحقیقات کرے. اچھا. اب جو موجودہ پی اے ہے وہ بھی ناقابل بھروسہ ہے. اچھا. ان کے بھی کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، سمجھے آپ، وہ بھی ناقابل بھروسہ ہے. تو انہوں پرسنل اپنے طرف سے اگر انہوں واقعی وقف املاک کو بچانے میں اگر انہوں سنجیدہ ہے تو ایک پڑھے لکھے قابل شخص کو انہوں اپنے طرف سے رکھے، اور جو ان کے پاس کیس آتا ہے وہ کیس کی جو ہے نا اسٹڈی کرے، اس کا پوری طریقے سے معلومات حاصل کرے اور اس کو انکوائری کرے.
تو جب وہ کیس حل ہو سکتا ہے، ورنہ عملہ اسی طرح چیئرمین صاحب کو گمراہ کرتے جائیں گا. ابھی وہ بولیں گے صاحب ایسا ہے تو ٹھیک پھر وہی معاملہ ہوگا، دستاریں بے ڈھنگی پہلے جو تھی اب بھی وہی رہیں گی. ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، یہ تھے جناب خیر الدین صوفی قادری صاحب، جو کہ وقف بورڈ کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وقف بورڈ کے املاک جو لٹ رہی ہیں اس کے پیچھے وقف بورڈ کے کارندے، وقف بورڈ کے امپلائیز کس حد تک انوالوڈ ہیں. اور سابقہ چیئرمین صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے فیک رجسٹریشنز کو کینسل کر دیا گیا ہے، مگر موصوف بتاتے ہیں کہ کینسلیشن کافی نہیں ہے، وہ قبضہ جب تک نہیں لیا گیا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا. شمس آباد کی زمین کی ڈیلنگ کا بھی انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ دستگیر نامی شخص پکڑا گیا، 9 لوگوں کا اس نے نام لیا. احمد ندیم صاحب کے پاس یہ کارروائی زیر التوا ہے، ابھی تک کچھ ہو نہیں پایا ہے. تشویش کا اظہار یہ کرتے ہیں اور یہ امید جتاتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین اپنے پی اے، قابل پی اے کو ساتھ رکھ کے اس کے ساتھ جو ہے جو وفد کا عملہ رپورٹ لاتا ہے اس کی کراس چیکنگ کرے گا، تبھی جا کے وقف بورڈ کی اور وفد کی عملہ کی حفاظت ہو پائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب موجودہ بورڈ کس حد تک اس بات کا نوٹ لیتا ہے اور وقف املاک بچانے میں کامیاب ہوتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.